अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी हुकूमत अचण खां वठी हिन वक़्त ताईं मुआशी हालात में का बि बहितरी नज़र न पई अचे। इमरान ख़ान जी इलेक्शन कैंपेन या उन खां अॻु में वारी पॉलिसी खां बिल्कुलु उबतड़ जी सियासी तौर इमरान ख़ान साबित थियो आहे, तीअं ई मुआशी पॉलिसियूं बि साबित थियूं आहिनि। हिन वक़्तु मुआशी तरह ते मुल्क ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾिए पियो, साॻे वक़्त में हुकूमत जूं जेके पॉलिसियूं आहिनि उहे बि सम्झ खां ॿाहिरि आहिनि। हिकु पासे जॾहिं शुरूआती तौर ते इन ग़लती खे बि तस्लीम कयो वियो आहे त IMF वटि न वञणु असांजी सभ खां वॾी ग़लती हुई, पोइ IMF वटि वञी उन जे सख़्तु शर्त मञण बि हुकूमत पंहिंजी ग़लती करार ॾेई चुकी आहे। ताज़ो ई वफ़ाक़ी हुकूमत पारां 3 ऑर्डिनेंसिस जारी कया विया आहिनि, जंहिं तहत अॻिते जी मुआशी पॉलिसी तय कई वेंदी। सभ खां पहिरियों ऑर्डिनेंस स्टेट बैंक जे हवाले सां जारी कयो वियो, जंहिं ते कुझु पहिरियां एहसन इक़बाल पारां बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। स्टेट बैंक खे ख़ुदि मुख़्तियार इदारो करार ॾिनो वियो आहे, यानी कि हुन खां का बि पुछा नथी थी सघे, वाज़िह तौर ते इहो ॿुधायो वियो आहे। ॿियो ऑर्डिनेंस जारी कयो वियो नेप्रा जे हवाले सां, जंहिंमें बिजली जी क़ीमतुनि में वाध बाबति उन खे ख़ुदि मुख़्तियारी ॾिनी वई आहे नेप्रा खे, जंहिं खां पोइ नेप्रा पारां मुख़्तलिफ़ प्राइवेट कंपनियुनि ॾांहुं इहो पिणु लेटर उॿारियो वियो आहे त बिजली जे क़ीमतुनि में वाध करणी आहे, उन बाबति ख़ुदि मुख़्तियारी नेप्रा खे ई ॾिनी वई आहे। जॾहिं त टियों ऑर्डिनेंस FBR जे हवाले सां जारी कयो वियो आहे, जंहिंमें 140 अरब रुपयनि जी छूट ख़तमु करण जो फ़ैसिलो पिणु कयो वियो आहे। ज़ाहिरी तौर ते जेके हुकूमती पॉलिसियूं गुज़िरियल कुझु अरसे खां आहिनि उहे सम्झ खां ॿाहिरि आहिनि ऐं हिन वक़्त ताईं जेके सख़्तु IMF जूं शर्तूं आहिनि उन्हनि जूं शर्तूं मञण ते बि पाकिस्तान मजबूर आहे ऐं ॾींहों ॾींहुं महांगाई में वाध थींदी पई वञे, ईंदड़ ॾींहं वधीक ॾुखिया थी सघनि था। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे नामियारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर अयूब मेहर साहब। सर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, शुरुआत करेंगे। ज़ाहिर ये जो 3 ऑर्डिनेंसेस सामने आए हैं, पहले शुरू करें नेप्रा ऑर्डिनेंस के हवाले से। इस हवाले से बताइएगा कि क्या ज़रूरत पड़ रही है हुकूमत को कि ऐसे ऑर्डिनेंस सामने आ रहे हैं या फिर लोगों पर इतना बोझ डाला जा रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है इनडायरेक्टली तो ये बोझ हो जाएगा, इसलिए कि ये जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, बेसिकली जब ये प्राइवेटाइजेशन की बात हुई थी, जब ये शुरू हुआ था 1993 में, तो उस वक्त इन अदारों के लिए मसला ये था कि ये क्या प्राइस रखें। अगर मार्केट मैकेनिज़्म पे छोड़ दिया जाए तो ये तो ज़रूरत की चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी तो हर एक को चाहिए होती है, तो मार्केट मैकेनिज़्म को छोड़ने के बजाय ये डिसाइड किया गया कि ज़ाहिर है प्राइवेट इन्वेस्टर है, उनको रिटर्न तो चाहिए, वो रिस्क ले रहे हैं, उसी रिस्क के अकॉर्डिंगली उनको रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट पर, लेकिन एक जायज़ रिटर्न हो, कितना वो कॉस्ट उनको पड़ रही है, कितने में उनको वो चीज़ सेल करनी है। कॉस्ट का ऑडिट होता है इनका कि कितने में इन्होंने पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में की कॉस्ट क्या रही है, कितनी मार्केट प्राइस है, किस पे ये सेल कर रहे हैं। नेप्रा का जो काम था, नेप्रा उसको ऑडिट किया करता था, चेक करता था और एक प्राइस क्या फेयर प्राइस होनी चाहिए वो बता दिया करता था। तो इस तरह से जो एक अवामी जहन में एक चीज़ होती है कि नेप्रा प्राइस बढ़ाने वाला अदारा है, नेप्रा है या ओगरा है, ये प्राइस बढ़ाने वाले अदारे हैं। ये प्राइस बढ़ाने वाले अदारे नहीं हैं, ये प्राइस को बढ़ने से रोकने वाले अदारे थे। ये बड़ी अहम बात है कि इनका काम था प्राइस को कंट्रोल करना। अब जब इन अदारों का एक तरह से वजूद ख़त्म हो जाएगा और टोटली ऑटोनोमस हो जाएंगे प्रोड्यूसर्स जो हैं, तो एक तरह से जो रुकावट आती थी ना, वो अब रुकावट नहीं आएगी। मतलब हुकूमत की तरफ से जो ज़ाहिर जो हुकूमत का बताया जाता था, हाँ, वो इनको चेक करता था। अब वो जस्टिस सिस्टम अपनी जगह होगा, अदालतें मौजूद हैं, वो लेकिन एक लंबी कहानी हो जाती है कि वो कब चेक करेंगी, कब इन्वॉल्व होंगी, कब इंटरवीन करेंगी। अदरवाइज़ ये है कि ये अदारे पहले ही उसको प्राइस को चेक किया करते थे कि जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि ये जो अदारे हैं ये एक प्राइस बता देते थे कि ये इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनी है उसको ये प्राइस चार्ज करनी चाहिए, ये फेयर है। लेकिन हुकूमत सोचती थी कि अगर ये प्राइस जो नेप्रा बता रहा है अगर ये चार्ज कर ली जाए, जो नेप्रा कह रहा है सही है, तो भी कंज्यूमर पर एकदम से बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, बर्डन हो जाएगा। तो उसके बर्डन को शेयर करने के लिए गवर्नमेंट नेप्रा की बात नहीं मानती थी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात मान लेती थी कि आपको इतनी ही प्राइस मिलेगी जितनी आपने कहा है और नेप्रा ने अप्रूव की है, लेकिन कंज्यूमर के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी, गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी दरमियान से। अब वो एक तरह से सब्सिडी का एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब वो नेप्रा की प्राइस की डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता था ना, जब नेप्रा दरमियान में मौजूद नहीं है तो सब्सिडी पे क्वेश्चन मार्क है कि वो अभी मैकेनिज़्म होगा या नहीं होगा। मेरा ख्याल है हुकूमत अपना बर्डन जो है वो अब इनडायरेक्ट वे में
اداروں کے اوپر عوام پہ. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا جو ہم نے ریسنٹلی گزشتہ 2-2.5 سالوں میں ایک صورتحال دیکھی ہے، چاہے وہ پیٹرول کی لے لیں، بجلی کی قیمتوں میں لے لیں، یا پھر حکومت یہ بات خود ہی مان چکی ہے کہ سب سے زیادہ جو آئی ایم ایف کو پیسہ دینا ہے ان سے جو ریونیو جنریٹ یہاں سے ہی ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ بڑے سورسز یہ 2 ہی ہیں. تو کیا واقعی جو بات ہو رہی ہے کہ اب آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ساری چیزیں آ گئیں؟ ظاہر ہے جو بتایا جائے گا کہ اس طرح سے اتنے پیسے واپس کرنے ہیں، اگر ان کو خود مختار کر دیا گیا تو اسی حساب سے عوام پر بوجھ ڈالیں گے؟ دیکھیں یہ بات کسی حد تک صحیح ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو نیبر کنٹری ہے یا ساؤتھ ایشیا میں جو دوسری کنٹریز ہیں، اس میں دوسری کنٹریز نے آئی ایم ایف سے لون نہیں لیا. وہ لون لیتی ہیں. لون آج کی اکانومی میں ضرورت ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو بھی لون چاہیے، پبلک سیکٹر کو بھی لون چاہیے، لیکن انہوں نے آئی ایم ایف سے لون نہیں لیا. آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. آئی ایم ایف بیسیکلی ایک طرح کے ورکنگ کیپٹل کو مینیج کرنے کے لیے لون دیتا ہے. وہ کوئی ڈیولپمنٹ لون نہیں ہوتا، ڈیولپمنٹ فائنانسنگ نہیں ہوتی. تو اس کی کنڈیشن بھی شارٹ ٹرم لون ہوتا ہے، اس کی کنڈیشن بھی ماننی پڑتی ہیں. اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ کنڈیشن جب ماننی پڑتی ہیں تو جو امپورٹنٹ اس میں چیز ہوتی ہے، امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس بات کا کہ آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو لون لیا جا رہا ہے یہ ود ان دی ٹائم واپس بھی ہو جائے گا، واپسی میں پرابلم نہیں ہوگی، اور کہاں سے واپس ہوگا یہ بھی بتانا پڑتا ہے. وہ کویشچن کر سکتے ہیں نا لینڈر. اچھا پھر اس حساب سے آئی ایم ایف ہی بتائے گا کہ کس طرح سے آپ نے نہیں، نکالنا ہے وہ ہم پیسہ؟ پہلے کنٹری پہ چھوڑتے ہیں. آپ بتائیں آپ کہاں سے دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکسز کا سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ بالکل یہ ایک طرح کے ریورس میں ہے. ہمارے ہاں ڈائریکٹ ٹیکسز 1/3 سے بھی کم ہے. آف کورس. تو اس لیے کہ ان کی کلیکشن نہیں کر پاتے. اس کی کلیکشن پہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل ول پاور چاہیے. وہ کلیکشن نہیں ہو پاتی. بہت آسان ہے انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا دینا، جی ایس ٹی بڑھا دینا آسان ہے. تو ہم آئی ایم ایف کو ایک طرح سے ہم قائل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم جی ایس ٹی بڑھا دیں گے. وہ تو ہمارے لیے آسان ہے نا. آئی ایم ایف کو اگر ہم بتا دیں کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کلیکٹ کر سکتے ہیں تو جی ایس ٹی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. دیٹ از دی ریزن کہ وہ آئی ایم ایف کی بات جو ہوتی ہے ماننی پڑتی ہے. کہیں سے تو دینا ہوگا نا، تو وہ پھر انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے دیا جائے گا. ویسے ابھی تو جو ایگزمپشن ختم کی گئی ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ ختم کی گئی ہیں زیادہ تر. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے یہ ایک تو معاملہ چل رہا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے، دوسرا یہ جو ابھی آرڈیننس سامنے آئے ہیں جس میں اسٹیٹ بینک کو بھی خود مختار بنا دیا گیا ہے، اس پر اپوزیشن بھی زیادہ شور کر رہی ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کیا ہے اور بنیادی طور پر حکومت کیوں یہ سوچ رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنایا جائے؟ اپوزیشن کو میرے خیال میں اس کو چاہیے جب پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو، کیونکہ ابھی جو آٹونومی کا بل ہے اسٹیٹ بینک کا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ایکٹ ہے، آرڈیننس ہے 1948 کا، اس میں بنا ہے. اس میں بیسیکلی جب ہم آٹونومی کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اس آرڈیننس میں امینڈمنٹ کی جائے گی. امینڈمنٹ کا لیے جو اتھورائز پلیٹ فارم ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے. بالکل. ابھی پر جب اگر آرڈیننس آ جائے گا تو آرڈیننس بھی 6 ماہ بعد جائے گا تو پارلیمنٹ میں، ورنہ اس کی وہ ویلڈ نہیں رہ تب سکتا. تک بہت سی چیزیں یہ کر بھی سکتے ہیں. لیکن یہ تو ایک بڑا لمبا ڈیسیژن ہے. یہ تو اس میں یہ ہے کہ ابھی کیبنٹ نے اپروو کیا ہے. آٹونومی کی جو بات شروع ہوئی تھی یہ بڑی، دیکھیں اس میں جو ہمیں سوچنے والی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک کو آٹونومس کرنے کی بات شروع ہوئی تھی 2005 میں. آج 2022 ہے. 2005 سے آٹونومی کی بار بار بات ہو رہی تھی. اس وقت پرویز مشرف صاحب تھے، لیکن آٹونومس ہوا نہیں تھا. اس کے باوجود نہیں ہوا. 3-4 گورنمنٹ آئی ہیں، کسی بھی دور میں آٹونومس نہیں ہوا. بیسیکلی آٹونومی کے بعد فرق کیا پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں 3 چیزوں پہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے. ایک تو جو اس کا بورڈ آف گورنرز ہے اسٹیٹ بینک کا، اس کی جو فارمیشن ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. اس کی ڈیفرنٹ فارمیشن ہو جائے گی. ابھی منسٹری آف فائنانس کی نومینیشن زیادہ ہے، منسٹری آف فائنانس کا کنٹرول ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک منسٹری آف فائنانس کو جواب دہ نہیں ہوگا. اپائنٹ منسٹری آف فائنانس کی ریکمنڈیشن پہ پرائم منسٹر کرتا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو. اس کے بعد پارلیمنٹ اپائنٹ کرے گی. تو وہ جب پارلیمنٹ سے اپائنٹ ہوگا تو اس میں کافی مشکل ہوگا جسٹیفائی کرنا. اور جس طرح سے اسٹیٹ بینک کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے دنیا بھر میں کہ اسٹیٹ بینک کی مین رسپانسبلٹی ہے، اسٹیٹ بینک اکانومی کی گروتھ کے لیے رسپانسبل نہیں ہے کہ کتنے % جی ڈی پی گروتھ ہے. وہ رسپانسبل ہے لوکل جو آپ کی کرنسی ہے، نیشنل کرنسی ہے، اس کی ویلیو کو ڈٹرمائن کرنے کے لیے. دونوں ویلیو، ایک انٹرنل ویلیو یعنی انفلیشن ریٹ کیا ہے، اور ایک ایکسٹرنل ویلیو کہ دوسری کرنسی سے آپ کی پیرٹی کیا بن رہی ہے. وہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ اپنی ذمہ داری نبھانا اس کو پڑے گی جب آٹونومس ہو جائے گا.
اس میں فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا پھر اسٹیٹ بینک آٹونومس ہونے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم جو ڈیفیسٹ فائنانسنگ ہوتی ہے اس کے لیے ہم گورنمنٹ کو لون نہیں دیں گے، نئی کرنسی کتنی چھاپنی ہے، بینکنگ پالیسی کیا ہونی ہے، ریزرو ریشو کیا ہونی ہے، بینک کتنی لینڈنگ کر سکتے ہیں، وہ اسٹیٹ بینک دیکھے گا کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنی منی سپلائی ہونی چاہیے. تو اس میں پھر کسی کو لون دینا، گورنمنٹ کو لون دینا، وہاں پرابلم ہوگی. اور جب پرابلم ہوگی، جب بینکنگ سے یوز آف کیش بیلنس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ذریعے جب پیسے گورنمنٹ نہیں لے سکے گی تو پھر لامحالہ ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر گورنمنٹ کو ٹیکسز پر انحصار کرنا پڑے گا اور ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے. یہ ضروری ہو جائے گا. تو وہ اسٹیٹ بینک کو مینٹین کرنا ہوگا. اگر وہ مینٹین نہیں کرے گا تو جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ بینک ہوگا، گورنر اسٹیٹ بینک ہوگا، اس کی رسپانسبلٹی ہو جائے گی کہ انفلیشن کیوں کنٹرول نہیں ہوا. تو اس میں پھر یہ اتنا سمپل نہیں ہے. آٹونومس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب آٹونومی ہوگی تو تیار رہنا چاہیے کہ ٹیکس بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب جو کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ ظاہر جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا آئی ایم ایف کے حوالے سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں بجٹ آنے والا ہے اور اس میں $50 کروڑ کے قریب ملنے کی امید ہے پاکستان کو. تو یہ جو پالیسیز اس وقت بن رہی ہیں، یہ کیا آئی ایم ایف کی ضرورت ہے؟ اس شرائط کے اوپر بن رہی ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں آرڈیننسز کی صورت میں؟ ایگریمنٹ جو ہوا تھا، جو موجودہ گورنمنٹ نے شروع میں جو ایگریمنٹ کیا تھا، آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تھا، اس میں آئی ایم ایف نے 500 ملین کی 6 انسٹالمنٹ میں دینی تھی. ابھی 500 ملین کی ایک اور انسٹالمنٹ جو آنے والی ہے. اب اس سے پہلے یہ کنڈیشنز کی بات ہو رہی ہے. ایکچولی ان کنڈیشنز کی امپلیمنٹیشن لاسٹ ایئر ڈیو تھی، لیکن لاسٹ ایئر کووڈ کی وجہ سے آئی ایم ایف نے بہت سارے ملکوں کو ریلیکس کر دیا تھا. تو یہ وہی ہیں شرائط، وہی ہیں جو پچھلے سال بھی تھی. ان کی امپلیمنٹیشن اب کرنی پڑے گی کیونکہ اب ریلیکسیشن کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اس کی کنڈیشن ہے 500 ملین. لیکن مسئلہ یہ کہ $500 ملین لینے کے لیے جو ٹیکس ہم نے لگائے ہیں وہ تو 500 ملین ڈالر سے کہیں زیادہ ٹیکس لگا دیں. ظاہر وہ اس پر بھی اثر پڑ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پر مزید بات کریں گے. ظاہر जेके हुकूमती पॉलिसियूं आहिनि उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं ऐं कंहिं तरफ़ हिन वक़्तु ख़ासि करे मुआशी पॉलिसियूं वञनि थियूं. उन करे वक़्त के ब्रेक जो असां सां गॾु प्रोग्राम में एक बार बीयर भलिका. डॉक्टर साहब बताइएगा, जैसे अब जिक्र किया आपने, ज़ाहिर है IMF की शराइत हमें माननी पड़ती हैं, फिर बहुत सी चीज़ों में हम देखते हैं लोगों पर उस चीज़ का बोझ भी पड़ता है. तो जो पहले बात हो रही थी ख़ास करके इस हुकूमत पे कि मौक़े पैदा किए जाएंगे लोगों के लिए ताकि हमें ज़रूरत ना पड़े, और इस वक्त हमें बार बार हुकूमत ये बताती हुई नज़र आती है कि जो पिछला लोन था वो देने में भी पैसा जा रहा है और इसलिए हम फ़िलहाल निकल नहीं पा रहे, ग्रोथ हो नहीं रही, GDP देखें आप माइनस में हमारी जा रही है. तो किस तरफ आप मुआशी पॉलिसी हुकूमत को देखता है? جو پچھلی حکومتوں کا لون ہے وہ تو پچھلی حکومتیں بھی اپنے سے پچھلے والوں کا پے کرتی تھی. وہ تو ہوتا ہے، وہ تو اسی طرح ہوتا ہے سلسلہ. دیکھنا یہ ہوتا ہے نیٹ کتنا انکریز ہوا ہے. وہ پے کرنے کے بعد جو لیا ہے اس میں بھی تو انکریز ڈراسٹک انکریز ہے، بہت زیادہ انکریز آ چکا ہے اس میں. وہ جو ڈیٹ لمیٹیشن اینڈ فسکل پالیسی رسپانسبلٹی ایکٹ ہے، اس میں جو پیرامیٹر ڈیفائن کیے گئے تھے، ڈیٹرمائن کیے گئے تھے، وہ سارے وائیولیٹ ہو چکے ہیں. کتنا لون لے سکتے ہیں اس میں جو ہم نے خود لیجسلیٹ لا کیا ہے اس کی وائیولیشن ہو چکی ہے. تو وہ تو پیرامیٹرز ہم نے خود وائیولیٹ کر دیے ہیں، وہ لمٹ کراس ہو چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مواقع پیدا کرنے والی بات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجی میں مواقع پہلے پیدا ہونے چاہیے تھے، یہ چیزیں بعد میں امپلیمنٹ ہونی چاہیے تھی. اس لیے کہ اگر مواقع پیدا نہیں ہوئے اور آپ ٹائٹننگ کر دیں گے، بینک لون مشکل ہو جائیں گے. آپ کی مانیٹری پالیسی اگر ٹائٹننگ کی طرف جائے گی تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ مواقع بڑھیں گے تو نہیں، وہ تو کم ہو جائیں گے نا، اپارچونیٹیز کم ہو جائیں گی. اپارچونیٹیز کم ہو جائیں گی تو ٹیکس کلیکشن آپ بڑھانی پڑے گی آپ کو. کم اپارچونیٹیز ہونے میں ٹیکس بڑھائیں گے تو پھر مزید بزنسز جو ہیں ان کو ڈیمیج ہو سکتے ہیں. وہ تو اس میں اپارچونیٹیز ابھی کریٹ ہوتی ہوئی اس لحاظ سے نظر نہیں آ رہی. بہت اگر سمپل فارمولہ ہے، اگر اکنامک لینگویج میں اگر بتایا جائے کہ مواقع پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، تو GDP گروتھ ریٹ کو دیکھا جاتا ہے. وہ ایک پیرامیٹر ہے جو دوسرے تمام پیرامیٹرز کو بھی ایک طرح سے ان کا بھی احاطہ کرتا ہے. اور پاکستان کے جو سوشیو اکنامک ہمارا اسٹرکچر ہے، اس اسٹرکچر میں کبھی بھی اگر کسی بھی سال GDP گروتھ ریٹ 7% سے کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مواقع پیدا نہیں ہو رہے ہیں. یہ ایک پیرامیٹر ہے ہمارے پاس. 5-4 کی ہم بات کرتے ہیں، وہ تو بہت ضروری ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر 7 سے کم جا رہے ہیں، 5 پر گروتھ ہوتی ہے، 5 پہ گروتھ ہوتی ہے، ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتی.
جو نون لیگ کے دور میں تھا. ہاں 7% چھوڑنے کا 7% پہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا کہ نیچے والوں کو فائدہ ہوگا, اس کا ان امپلائمنٹ کم ہوگی, پاورٹی کم ہوگی. اگر 7% ہوگی, 7 سے کم ہوگی تو ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوگی, گروتھ ضرور ہو رہی ہوگی. اس وقت تو ہم 2% سے نیچے ہیں. اب تو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ہم 2.5 پہ چلے جائیں گے, 2.7 پہ چلے جائیں گے, ریوائز کیا کیا آپ ہے. کو امید ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے ہم 2% کے اراؤنڈ ہی رہیں گے. 2%. آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے تو 1.5 کا ہے کہ اور نیبر کنٹری ہے ہماری, اس کا 11.5 ان اداروں نے کا ہے. تو اس صورتحال میں اگر وہ 1.5 کہہ رہے ہیں, اسٹیٹ بینک 2 سے اوپر کہہ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ 2 کے ہم اراؤنڈ رہیں گے. لیکن 2 کے اراؤنڈ رہنے سے ہمارے معاشی مسائل تو حل نہیں ہوں گے. 2% تو کوئی ہمارے مطلب ہے جو ہماری منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ نہیں کر رہی. اچھا, پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو شرائط ہوں گی تو ظاہر مہنگائی بڑھے گی اور لوگوں پر اس کا بوجھ بڑھے گا آنے والے دنوں میں مزید. اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. جی ایس ٹی بڑھانا پڑے گا, اور جو ڈائریکٹ ٹیکسز ختم ہو رہے ہیں, ایون ڈائریکٹ ٹیکسز سے اداروں کی پروفیٹیبلٹی پہ تو اثر پڑے گا نا. اگر پروفیٹیبلٹی یعنی ریٹرن پہ فرق پڑے گا انویسٹرز کے, تو اس میں بھی پھر امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ ہونا مشکل ہو جائے گا. پروفٹ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انویسٹرز کا ڈیویڈنڈ یا ریٹرن کم ہوا ہے, بلکہ اس ادارے میں جو پروفٹ کو ری یوٹیلائز کیا جا سکتا تھا فردر ایکسپینشن کے لیے, وہ بھی نہیں ہو پائے گا. تو امپلائمنٹ انڈائریکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ نہیں ہو پائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں تھوڑا سا یہ بھی آگاہ کیجیے گا, ظاہر کچھ جو انڈیکیٹرز ہمیں بتائے جاتے ہیں, کووڈ کے دوران ہم نے دیکھا حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ٹیکسٹائل میں ہم بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ظاہر اس کی پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں مکمل طرح سے لاک ڈاؤن تھا. پھر ہم نے دیکھا ریمیٹنسز کے حوالے سے یہ بات چل رہی تھی کہ نیا پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ آنے کے بعد کافی پیسہ ملک میں آ رہا ہے. تو یہ جو انڈیکیٹرز بتائے جا رہے ہیں, یہ کسی حد تک معیشت کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں یا پھر وہ بھی یوٹیلائز نہیں ہو رہے؟ نہیں, اس میں دیکھیں جو ٹیکسٹائل سیکٹر میں پروڈکشن بڑھی ہے, گروتھ بڑھی ہے. ٹیکسٹائل بہت بڑا ایک سیکٹر نہیں ہے, وہ کئی سیکٹرز کا مجموعہ ہے. اس میں جو پرائمری انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس ہیں, جو جس میں یارن آتا ہے اور فیبرک آتا ہے, یارن اور فیبرک کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے, ابھی بھی کم ہے, ابھی بھی ڈکلائن میں ہے. یارن اور فیبرک کی پروڈکشن نہیں, ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں, ڈکلائن میں ہے. لیکن جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں, کلوتھنگ جن کو ہم کہتے ہیں, ہوم ٹیکسٹائل ہے, گارمنٹس ہیں, ہوزری ہے, ان کی ایکسپورٹ بڑھی ہے. دی ریزن از کہ پہلے جو ہم انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتے تھے یارن اور فیبرک, اور بنگلہ دیش اور دوسری کنٹریز جو ہم سے یہ یارن اور فیبرک خرید کے گارمنٹس بناتے تھے, ان کی انڈسٹری بند ہو گئی تھی. تو وہ یارن اور فیبرک ہم نے ڈومیسٹیکلی یوز کیا. اچھا مطلب اس میں حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے؟ حکومت کو پالیسی اب یہی بنانی چاہیے کہ وہ ڈومیسٹیکلی یوز ہو. اچھی بات ہے ڈومیسٹیکلی یوز ہو, تاکہ ہماری ویلیو ایڈیشن میں زیادہ پیسے آتے ہیں وہ یوز کرے. اس سے روزگار بھی بڑھے گا اور ہماری فارن ایکسچینج کی ارننگ بھی بڑھے گی. وہ اس لحاظ سے وہ صحیح انڈیکیٹر ہے. لیکن وہ بہرحال اس کا کافی جو ہے کریڈٹ کووڈ کو بھی جاتا ہے, اور ٹیمپرنگ کو بھی ظاہر ہے وہ جو صورتحال ہم نے دیکھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں آخر میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا, جو بتایا جا رہا ہے پچھلے 8 سے 9 مہینوں میں تقریباً 2 بلین ریمیٹنسز باہر سے آ رہے ہیں, اور اس کا کریڈٹ حکومت اس لحاظ سے لے رہی ہے کہ نیا پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک بہت بڑی وجہ بنا ہے اس کی. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ریمیٹنسز 10 سال سے بڑھ رہے ہیں, اور تھینکس گاڈ کہ ریمیٹنسز ہی ہمیں ایک وے آؤٹ دیتے ہیں. ادروائز جب آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہو اور ایف ڈی آئی بھی نہ آ رہی ہو, تو فارن ایکسچینج ریزروز کی ریکوائرمنٹ صرف لون لے کے تو پوری نہیں ہو سکتی. صحیح. تو وہ ریمیٹنسز ہمارے 10 سال سے بڑھ رہے تھے, سگنیفیکنٹ ان میں انکریز آ رہا تھا, وہ ابھی بھی بڑھ رہے ہیں. جو نیا پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ جو لوگ ریمیٹنسز بھیج رہے تھے, کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ریمیٹنسز بھیجنے میں پرابلم ہو رہی تھی. وہ کوئی بہت بڑا سگنیفیکنٹ سائز نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ تھے, خاص طور پہ وہ لوگ جو اکاؤنٹ نہیں کھول پاتے کسی وجہ سے, کمپلیکیشن کی وجہ سے. یہ ایک فیسلٹی دی گئی ہے کہ وہ پاکستانی بینکوں میں اگر وہاں برانچ ہے جہاں وہ رہتے ہیں, وہاں ایزیلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اور دوسرا اس میں ایک اور مزید فیسلیٹیٹ یہ کیا گیا کہ اگر وہ پاکستان کی کسی برانچ میں اکاؤنٹ کھولنا چاہیں تو وہ بھی کھول سکتے ہیں, پیسے وہیں سے بھیجنے ہوں گے, ظاہر وہ آسانی سے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک فیسلٹی دی گئی ہے.
اس سے آنے شروع ہوئے ہیں، ریمیٹنسز آنے شروع ہوئے ہیں اس اکاؤنٹ کے تھرو بھی، لیکن یہ جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے، یہ جو ٹوٹل ریمیٹنسز ہے اس میں شامل ہیں، اس سے علیحدہ نہیں ہے، یہ اسی کا پارٹ ہے. ظاہر. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا، ظاہر بجٹ آنے والا ہے اور اس کے لیے حکومت کی تیاریاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں شروع ہیں، پھر IMF کی بھی بات ہو رہی ہے، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مزید عوام پر بوجھ پڑے گا؟ بجٹ کو ہمیں میرے خیال میں بہت آسان نہیں لیا جا سکتا. بجٹ یقیناً ڈیفیکلٹ ہوگا. جو اس طرح کا سینیریو ہے اس میں اب حکومت کی ایک اپروچ چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے گزشتہ 1 سال سے، کہ حکومت اب ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک ساتھ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. حکومت سلیکٹڈ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے صرف فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے جتنی بجٹ میں گنجائش ہے. اس کے علاوہ حکومت اب سبسڈیز بھی ختم کر رہی ہے. آٹونومی کے بعد اب وہ مانیٹری سبسڈیز بھی ختم ہو جائیں گی، وہ چیز بھی نہیں رہے گی. تو یقینی طور پہ بجٹ سخت ہوگا، لیکن وہ جو بہت جو لوئر نہیں بلکہ میں کہوں گا جو لوئسٹ کلاس ہے اس کو اس کے سروائیول کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. وہ نظر بھی آ رہا ہے حکومت کی پالیسیز میں، لیکن ادروائز یہ ہے کہ اوور آل اکانومی کے حساب سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی فیسیلیٹی. بہت شکریہ ایوب مہر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ظاہری طور تے حکومت معاشی طرح سے بھی ہن وقت تائیں کوئی بہتر فیصلہ نہ کری سگی، ایندڑ دیں ودیک خطرناک بھی تھی سگن تھا، ان بابت واضح انڈیکیٹر سامنے اچن پیا. ان کھلاو پان پروگرام میں ذکر کنداسیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. وقت بریک جو اسا سگر پروگرام میں ہکویرو بیر بھلیکار پروگرام کے حصے میں پان ذکر کنداسیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، جتے PDM میں اختلاف روز کے بنیاد تے ودندا پیا ون. واضح طور تے کال مولانا فضل الرحمان پارا بھی بدایا تو اگر پیپلز پارٹی نہ تو ان کا سوائے بھی جدوجہد ہلائے سکتی تھی، تو بے پاسے پاکستان پیپلز پارٹی جو مصروفیتوں بے ودندیوں ون پی. اج PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی سراج الحق سے ملاقات تھی ہے. نیشنل ڈائلاگ جی گال بھی تھی، نیب میں جے حوالے سے پارلیمنٹ کے استعمال کرن جی بھی گال تھی، الیکٹورل ریفارمز جی بھی گال اج بلاول بھٹو زرداری پارا کئی وئی ہے، جے لائے اگی حکومت کمیٹی جوڑے چھڈی ہے. ان بابت پان پروگرام میں ڳالھائينداسين. ہن وقت اسا کے فون لائن تے جوائن کیو ہے سینئر صحافی ۽ تجزیہ نگار محترم جناب افتخار احمد صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. افتخار صاحب سب سے پہلے بتائیے گا، آپ ظاہر پیپلز پارٹی کا فیصلہ کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے فی الحال، اس حوالے سے 4 اپریل کو فیصلہ کرنا ہے پیپلز پارٹی نے. دوسری طرف حکومت نے نیب کے حوالے سے بھی کمیٹی بنا دی، الیکٹورل ریفارمز پر بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں، بلاول صاحب بھی یہ تجویز دے رہے ہیں. آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں ملکی سیاسی منظرنامہ؟ دیکھیں، جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ PDM کے حوالے سے جی، تو پیپلز پارٹی کا فیصلہ درست ہے. پیپلز پارٹی جب بنی تھی 1970 میں پہلے بھی 1-2 پروگراموں میں کہہ چکا ہوں، یہ بحث اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے جنم لے چکی تھی کہ کیا 1970 کے انتخابات میں جانا ہے یا ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. بائیکاٹ کرنے والا جو دوستوں کا گروہ تھا وہ انقلابی تھا. معراج محمد خان صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے اور حالہ کانفرنس میں یہ ڈیبیٹ ہوئی. ایسا پھر یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 70 کے انتخابات میں جائے. 70 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی قیادت سے کی توقع سے بھی زیادہ کامیابی حاصل کی. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی ڈیموکریسی میں یقین رکھنے والی جماعت ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی ظالمانہ پھانسی کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جدوجہد ہے وہ جمہوریت کے لیے ہے اور پارلیمانی جمہوریت کے لیے ہے. ایک غلطی پیپلز پارٹی سے ہوئی 1985 کے الیکشنز میں. وہ مجبوری یہ تھی کہ جو تحریک تھی اس کی جو میٹنگ تھی وہ اپنے بعد میں تھی، اور چونکہ جس طرح یہ PDM کا اتحاد ہے وہ MRD کا بھی ایک اتحاد تھا، تو اس میں ایک چھوٹی پارٹی کی جو صدارت کر رہے تھے ان سے جب رائے مانگی احمد ظفر خان نے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ غلطی ہوئی اور اس کے بعد پھر اس کا نقصان بھگتا، کیونکہ پھر جب اقتدار لیا بہت تھوڑا عرصہ رہا جی، اور پھر جب سے یہ معاملہ چل رہا ہے پاکستان. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ سے باہر رہے. ہاں، یہ بات زیر بحث آئی PDM کے مختلف اجلاسوں میں کہ کیا ہمیں باہر رہنا چاہیے. بالکل پیپلز پارٹی نے اس کی بھی حمایت کی، لیکن پھر ایک سٹیج ایسی آ گئی جہاں پہ نواز شریف اور اسد زرداری کے درمیان باہمی رضامندی سے یہ طے پا گیا کہ یہ جو پارلیمانی ڈیموکریسی ہے اور جو یہ ایوان ہیں ان کو کھلا نہیں چھوڑنا.
اور اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کامیابیاں حاصل ہوئیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور پہلی مرتبہ اس فیصلے کی بنا پر دو اہم چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ ڈسکا کے الیکشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ اور پارلیمنٹ کے اندر سینٹ کا الیکشن۔ میں یقینی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ کا الیکشن گیلانی صاحب جیت چکے ہیں۔ گیلانی صاحب کے جن دوستوں کے ذمہ وہ 7 ووٹوں کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے گائیڈ کرنا تھا کہ کیسے سٹیمپ کرنا ہے، یا تو وہاں پہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جذباتی ہو گئے ہیں، کیا ہوا اس کے بارے میں تو خداوند کریم بہتر جانتا ہے۔ بہرحال گیلانی صاحب میرے نزدیک ایک ووٹ سے جیت چکے ہیں۔ اب یہ پی ڈی ایم میں اس فیصلے کے نتیجے کے یہ فوائد ہیں جس میں یہ طے ہوا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں رہ کے لڑنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کے اس لیے خلاف ہیں کہ ان کی جو سٹیکس ہیں اتنے ہائی نہیں ہیں، اور جو پی ڈی ایم کی جو باقی جماعتیں ہیں 3 جماعتوں کو چھوڑ کے ان کے سٹیکس ہے نہیں ہیں زیادہ اتنے بڑے، تو ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں، میں سمجھتا ہوں کوئی اجنبی نہیں بات لگتی۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس حد تک درست ہے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز پارلیمنٹ سے باہر آنا چاہتی ہے تو ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا، اور وہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں پنجاب کے اندر۔ پنجاب میں ان کے پاس 160 سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اگر وہ 80 نشستیں خالی کر دیتے ہیں ایک طریقے کے ساتھ کہ ایک نشست کب خالی کرنی ہے کیونکہ اس کے اتنے دن کے بعد نوٹیفیکیشن ہوگا نا الیکشن کا، جیسے ہی نیا نوٹیفیکیشن آ جائے تو پھر ایک سیٹ اور خالی کر دیں، پھر ایک سیٹ اور خالی کر دیں۔ اس سے ایک چیز کر سکتی ہے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز ایک ایسی صورتحال پیدا کر سکتی ہے کہ گورننس ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ایک تو یہ آپشن، یہ دونوں آپشن میں نے آپ کے سامنے میں رکھ دیے ہیں، اپنے سننے والوں کے سامنے بھی رکھ دیے ہیں۔ دے آر دا بیٹر جج، تو بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا افتخار صاحب، اس میں تھوڑا سا یہ آگاہ کیجئے گا، جیسے آپ نے مولانا صاحب کا ذکر کیا، ظاہر ہے وہ تو ہمیں 2018 کے الیکشن سے ہی نظر آ رہا ہے، یا پھر مولانا صاحب جو اسلام آباد پہنچے تھے ان کی تو یہی رائے رہی ہے ہمیشہ سے۔ مسلم لیگ نون کی کیا مجبوری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسمبلی سے باہر رہنا چاہتی ہے؟ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پرسوں بھی شاید خاقان عباسی صاحب کی بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی، جہاں پر کراچی میں جو الیکشن ہونے جس میں مفتاح اسماعیل صاحب ان کے امیدوار ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں، اور دوسری طرف وہ استعفوں کے لیے بھی تیار ہیں۔ دیکھیں، ہمیشہ سیاست میں آپشنز رکھی جاتی ہیں، سیاست ون ٹریک کا نام نہیں ہے۔ الیکشن لڑنا، جیسا کہ میں نے کہا کہ شروع میں پی ڈی ایم نہیں تیار تھی، پھر وہ تیار ہوئی، اور اس کے جو فوائد انہوں نے حاصل کیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب بھی اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم میں پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اگر الیکشن لڑتی ہے مفتاح اسماعیل کا، تو وہ اس آپشن کو رد نہیں کر رہی، لیکن دوسری طرف جو آپشن ہے بائیکاٹ کرنے کا، اسمبلی سے چھوڑنے کا، وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہاں ایک طریقہ وہ ہے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس کہ وہ پیرالائز کر سکتی ہے پنجاب کی گورنمنٹ کو، پنجاب کی گورنر پوری کے پورے سسٹم کو پیرالائز کر سکتی ہے۔ اب اس پیرالائز کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اقتصادی طور پہ کہاں کھڑے ہوں گے، آئندہ الیکشنوں میں اس حرکت سے ان کا ووٹ بینک بڑھتا ہے، ووٹ بینک کم ہوتا ہے، یہ وہ رسک ہوتے ہیں جو آپ کو سیاست میں سوچ سمجھ کے لینے پڑتے ہیں۔ سیاست میں جذباتی فیصلے اچھے نہیں ہوتے، یہ میرا تجربہ ہے بطور ایک پولیٹیکل تجزیہ کار کے اور بطور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے جواننگ میں، کہ جذبات پہ فیصلہ جو کیا جاتا ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اچھا افتخار صاحب، ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا، اب ظاہر ہے جیسے آپ نے ذکر کیا پیپلز پارٹی کا پہلے سے ہی یہ موڈ نہیں تھا استعفوں کے حوالے سے، جیسے آپ نے پوری تاریخ بھی بتا دی۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا موڈ نہیں تھا۔ دیکھیں، ہم لفظ مناسب استعمال کریں، میں نے ان کی ایک ظاہر آخری آپشن کے طور پر پیپلز پارٹی یہ بار بار کہہ رہی تھی، اور پچھلی سی سے میں بھی یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ فی الحال استعفوں کی طرف نہیں جانا۔ پر اگر اب کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس فیصلے سے ظاہر ایک یہ بھی تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ اب شاید پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے، پیپلز پارٹی نے 4 اپریل کو اپنا فیصلہ کرنا ہے، تو اس میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا راستہ نکالا جا سکتا ہے یا پی ڈی ایم نکال سکتی ہے کہ معاملات آگے چل سکے؟ دونوں ہی راستے درست ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ درست ہوگا،
اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو فیصلہ پنجاب میں کرنا ہے وہ دوستوں صاحب میری بات یاد رکھیے گا، میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو وفاقی حکومت کی جو ہے یا جو وفاق کی پارلیمنٹ ہے جس کو نیشنل اسمبلی بولتے ہیں اس کی نشستیں خالی کرنے کو نہیں کہہ رہا، کیونکہ اس کی نشستیں خالی کرنے میں بہت بڑا جو ہے، اگر وہ نشستیں خالی کرتے ہیں ان کے پاس 83 کے قریب نشستیں ہیں، اگر ان میں سے وہ 10 نشستیں بھی ہار جاتے ہیں اور وہ 10 نشستیں پی ٹی آئی کو چلی جاتی ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے پاس وہ اکثریت آ جاتی ہے جو پی ٹی آئی کو ابھی تک نصیب نہیں ہوئی پارلیمنٹ ڈیموکریسی میں۔ پی ٹی آئی دوسروں کے سہارے چل رہی ہے اور اگر وہ انڈیپینڈنٹلی 8-10 سیٹیں نکال جاتی ہے تو پھر وہ ون آف دا اسٹرانگیسٹ پولیٹیکل فورس کے طور پہ ایمرج کرتی ہے نیشنل اسمبلی میں۔ سو مشورہ میرا جو ہے، حالانکہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا لیکن چونکہ تجزیہ ہوتا ہے، تجزیے میں ہر چیز پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ واقعتاً اگر پاکستان مسلم لیگ ان کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ استعفوں کے علاوہ راستہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے تو وہ اپنے استعفوں کے اس حق کو استعمال کر سکتے ہیں پنجاب میں۔ ٹھیک سر، آخر میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، ظاہر جو نیب کے ترامیم کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا جب ایف اے ٹی ایف کا پچھلے سال معاملہ آیا، حکومت نے تو اس کو این آر او قرار دیا تھا، پر اب اس حوالے سے کمیٹی بھی بنائی گئی ہے، پھر یہ بھی کچھ وزراء کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اپوزیشن سے بات کریں، پھر الیکٹورل ریفارمز کی بھی بات ہو رہی ہے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ 2 سال رہ گئے ہیں پاکستان میں جو پارٹی اقتدار میں وہ تو ایسے کھیل کرے گی۔ کتنے افسوس کی بات تھی جب ایف اے ٹی ایف کا بات ہو رہی تھی اور انہوں نے اپوزیشن نے اپنی ترامیم پیش کی، ان ترامیم کو ایکسپلائٹ کیا گیا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پر اگر ڈیبیٹ کریں گے تو آپ اپنی تجویز دیں گے نہیں دیں گے؟ بالکل، وہ آپ کی تجویز ہے، اور اگر پرائم منسٹر آف دا کنٹری کہے کہ آپ بلیک میل کر رہے ہیں اور ان تجاویز کو این آر او کے مطابق ٹھہرائے تو پھر یہ سیاست نہیں ہے، پھر کچھ اور کھیل کر لینا چاہتی ہے رولنگ پارٹی۔ اب پھر رولنگ پارٹی جو یہ تجاویز یہ کرتی ہے، یہ کھیل ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا میرے اس رویے کو، دیکھیں وہ اس بل کے معاملے میں دونوں بل، پہلی بات ہے دونوں بل اکٹھے پیش کیے گئے، اس میں بھی سازش تھی، نوئنگ ویری ویل، بڑی کیلکولیٹڈ موو تھی پی ٹی آئی کی، اور انہوں نے اس کو صحیح ایکسپلائٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا دیکھا ہم نہ کہتے تھے یہ تو معافی مانگیں گے، یہ تو یہ کہتے ہیں ہمارے آدمی چھوڑ دو، یہ تو کہتے ہیں سزا کم کر دو، یہ کہتے ہیں یہ تو بھائی جب آپ بل کو پیش کرو گے تو کیا اس پہ انگوٹھا لگا دے گی اپوزیشن؟ ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ ایک چیز اب ضروری ہے جس پہ میں چاہتا ہوں دوبارہ بات کریں، خاص طور پہ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، جو معاہدہ 2007 میں بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان ہوا، اگر اس کو غور سے آپ پڑھیں، اور یہ وقت ہے کہ ہم اس کو دوبارہ غور سے پڑھیں، اگر اس معاہدے پر یہ 11 سال تک خاموشی سے نہ بیٹھے رہتے اور اس معاہدے پر عمل درآمد کرتے تو آج پاکستان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سیاسی طور پہ اور اس کی پارلیمانی ڈیموکریسی ویک ہے وہ نہ ہوتی، کیونکہ اس معاہدے کے اندر جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی تجویز تھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں، وہ بہت جامع واضح تھی اور بہت ساری جو ایشوز اس کے ملک میں زیر بحث آئیں گے یا ہیں ان کا جواب تھی، اور یہ 11 سال جو انہوں نے ضائع کیے اس کے لیے ان کو معافی دینا میرے جیسے ڈیموکریٹ کے لیے بہت مشکل ہے، اور اس میں دونوں ہی پارٹیاں ذمہ دار ہیں، صرف ایک پارٹی ذمہ دار نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا افتخار صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ظاہری طور تے ہن وقت ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک پاسے مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نون استعفا طرف ون پیو تو بے پاسے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ جو فورم چھڈن نہ پئی چاہے۔ واضح طور تے پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصلو 4 اپریل تے کرنو ہے تو چھا استعفا ڈیندی یا نہ ڈیندی، کیتریوں تجویزوں بھی ساموں اچی چکیوں ہیں، ऐं مولانا فضل الرحمان جو یہ موڈ ہے تو استعفا ڈئی اسلام آباد طرف مارچ کجے ॾिसणो आहे تو صورتحال केॾा वञे पई। हुकूमत पारां हिन विच में मुख़्तलिफ़ पार्लियामानी कमेटियूं जोड़ण जो बि सिलसिलो जारी आहे, जंहिं बाबति नेब में तरमीमुनि जे हवाले सां बि कमेटी जोड़ी वई आहे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जे हवाले सां बि हुकूमत पारां कमेटी जोड़ी वई आहे। इन सां प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो, पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने